बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। डाइनिंग हॉल पर मेज पर खाना लग चुका था और वहां मौजूद सब शिराज अफरीदी का इंतजार कर रहे थे। शिराज अफरीदी शहर के रईसों में से एक थे। वो 4 बहनों सैरिश, सरविश, फरियाल और नीलोफर के इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। शिराज अफरीदी ने जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की, बहनों ने अपने अरमान निकाल लिए और खूबसूरत दुरे शहवार को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आई। शिराज अफरीदी बहनों का बड़ा एहतराम करते थे, इसलिए हर काम में बहनों से मशवरा जरूर करते थे। जब उनके गुलशन हयात में पहला फूल खिला, उनकी बच्ची जो 6 दिन की हो गई, उसकी रस्में अकीदा अदा करने और नाम तजवीज़ करने की गर्ज से बहनों को बुला भेजा। इसलिए उस वक्त खाने की मेज पर सब उनके मुंतजिर थे। अरे भाई, क्या भूख हड़ताल का इरादा है जो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये अच्छी कही शिराज मियाँ, भूख हड़ताल पर तो तुमने बिठाया है। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर कहा। चलो भाई, हड़ताल खत्म। उन्होंने मुस्कुराकर निवाला तोड़ते हुए कहा। उनका निवाला हाथ से छूटा, जिसकी वजह एक अचानक बुलंद चीख थी। दुरे शहवार की तबीयत कुछ ठीक न थी, इसलिए वो अपने कमरे में थी। सब दौड़ते हुए कमरे में गए। वहां अंधेरा था। शिराज अफरीदी ने लाइट जलाई तो दुरे शहवार बिस्तर पर बैठी, आंखें बंद किए नहीं की गर्दान किए जा रही थी। क्या हुआ? शिराज अफरीदी ने उन्हें खिलाकर पूछा तो वो आंखें खोलकर सरासीमा नजरों से चारों तरफ देखने लगी। आखिर कुछ बताओ तो सही कि क्या हुआ? मेरी बच्ची, दुरे शहवार ने सिर्फ इतना ही कहा। ये रही तुम्हारी बच्ची। फरियाल बेगम पालने से बच्ची को उठाकर ले आई। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, काबिले रश्क सेहत की मालिक भी। दुरे शहवार ने उसे झपटकर बाहों में लिया जैसे कोई इससे छीनना चाह रहा हो। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। दुरे शहवार ने अस्बात में सर हिलाया। फरियाल बेगम शिराज अफरीदी की सबसे बड़ी बहन थी। बाकी लोग तो आज आए थे, मगर फरियाल बेगम बच्ची और दुरे शहवार की देखभाल के लिए पहले ही आ गई थी। दुरे शहवार ज़हनी तौर पर फरियाल बेगम से बहुत करीब थी और उन्हें आपाजान कहकर बुलाती और अपनी बात उन्हें जरूर बताती। दुरे शहवार। सबके जाने के बाद फरियाल बेगम ने उन्हें मुखातिब किया। जी आपा कहकर दुरे शहवार फरियाल जानिब की बेगम की जानिब देखने लगी। मैंने उस रोज भी तुम्हें ऐसे परेशान देखा था जब ये बच्ची 1 दिन की थी। क्या अपनी परेशानी की वजह मुझे नहीं बताओगी? फरियाल बेगम फिक्रमंदी से बोली तो दुरे शहवार ने कहना शुरू किया। इस बच्ची के पैदा होने से पहले मैं अजीब अजीब ख्वाब देखा करती थी, मगर मैंने उन्हें कोई अहमियत न दी। मगर जब मेरी बच्ची 1 दिन की हुई तो मैंने देखा, बहुत भयानक ख्वाब देखा कि कमरे के कोने की जमीन फटी, उसमें से एक मोटा ताजा सांप निकलना शुरू हुआ। खुदा जाने वो कितना लंबा था। फिर उसने तय दर तय कुंडली मारी और नीचे होकर अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और फिर उसकी सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। उस रोज मेरी तबीयत ठीक न थी, बात आई गई हो गई। आज फिर वही ख्वाब देखा मैंने, जमीन का फटना, सांप का निकलना, सरसराहट और आवाज, इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। जैसे ही सांप ने बच्ची की तरफ रुख किया, मेरी चीख निकली और आंख खुल गई। फरियाल बेगम तशवीश में पड़ी कि एक बार होता तो बात अलग थी, लेकिन बार बार ऐसा नजर आना कुछ न कुछ तो था, कोई गड़बड़ जरूर है। फिर उन्होंने दुरे शहवार को तसल्ली दी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही इसका हल निकालती हूँ। तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अगले दिन जोहर के बाद वो ड्राइवर के साथ रवाना हुई। उनकी वापसी असर तक हुई। वो सीधी दुरे शहवार के पास आई। अपाजन, सब ठीक तो है ना? दुरे शहवार ये कहती हुई आगे बढ़ी। सब कुछ ठीक है, ये देखो। उन्होंने काले रंग के धागे बच्ची की सेहतमंद कलाइयों में बांधे। ये इसे नजरे बद से बचाएंगे। और एक तावीज उठाकर बच्ची के गले में पहनाया। अल्लाह के कलाम की बरकत से ये हर बला से महफूज रहेगी। तो दुरे शहवार ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, 1 दिन रह गया है अकीके में, अभी बहुत से काम है। कहते हुए वो चली गई। अकीके की दावत बड़ी पुरतकल्लुफ थी। हर कोई शिराज अफरीदी के ज़ौक़ को दाद दे रहा था। आज बच्ची का नाम भी रखना था। शिराज अफरीदी और दुरे शहवार ने अपने पसंदीदा नाम पेश किए, लेकिन कुराफाल फुपियों के नाम निकला। उन्होंने बाहमी मशवरे से बच्ची का नाम दिलकश रखा। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया। 15 साल कब बीत गए पता ही न चला।
ایک دن درے شہوار کی سب سے چھوٹی نند نیلوفر اپنے بچوں کو لے کر بھائی کے گھر آئی۔ بچوں کی چھٹیاں تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، الشبا، افشار اور بیٹا دانیال۔ سب دلکش سے چھوٹے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی الشبا دلکش کی ہم عمر ہی تھی اور دوست بھی۔ جب یہ لوگ آتے تو روز نت نئے پروگرام بنتے۔ اس وقت بھی سب ایک کمرے میں جمع تھے اور فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ بکنگ پوائنٹ پر بھی بات جاری تھی۔ دانیال کو چڑیا گھر جانے کی لگی تھی۔ افشا ایڈونچر پسند تھی، وہ ایسی جگہ جانا چاہتی تھی۔ الشبا کو فلمیں دیکھنا پسند تھی اور دلکش ساحل سمندر پر جانے کی خواہش مند تھی۔ بحث ختم ہوئی تو فلم بھی ختم ہو چکی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ دلکش تم یہیں سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ الشبا کے اصرار پر دلکش وہیں رکی۔ ابھی دلکش کی آنکھ چپکی تھی کہ وہ چونک کر اٹھی، پھر لائٹ جلا کر چادر اٹھائی، بیڈ کے نیچے جھانک کر واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ الشبا بھی اٹھ گئی۔ رات میں تم کون سا خزانہ دریافت کر رہی ہو؟ الشبا نے پوچھا۔ میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے برابر میں کوئی نرم اور گلگلی شے ہے اور میری آنکھ کھلی، میں سمجھی کوئی بلی ہوگی۔ پاگل ہو، الشبا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں نیند میں لگا ہوگا، سو جاؤ۔ دلکش نے چادر سر تک کھینچی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ مگر یہ پہلی بار نہ تھا، اس سے پہلے بھی اسے ڈراونے خواب نظر آتے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور سوتی، اسے لگتا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا وہ زمین کے اندر نیچے ہی نیچے جا رہی ہو۔ کئی بار اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تھالی ہے، اس پر کیڑا ڈکا ہے۔ جب وہ کپڑا اٹھاتی تو تھالی میں سانپ ہی سانپ ہوتے۔ دلکش نے ان سب باتوں کا ذکر اپنی ماں سے نہ کیا کہ کہیں وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ ادھر دوسری طرف درے شہوار کو تسلی تھی کہ تعویذ کی بدولت سے دلکش تمام مصیبتوں سے محفوظ ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ تعویذ دلکش نہ جانے کب کا اتار چکی تھی۔ ایک ماہ گزرا، چھٹیاں ختم ہوئی۔ نیلوفر جاتے ہوئے درے شہوار کے گلے ملی اور بولی، لگتا ہے شیراز میاں سے ملے بغیر ہی جانا پڑے گا۔ وہ شہر سے باہر ہیں اور ان کی واپسی کی کوئی خبر نہیں۔ دلکش بولی، پھپھو آج نہ جائیں۔ نیلوفر بولی، اب کہ تم شیراز کے ساتھ آ جانا۔ اور دلکش کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی تو چونکی، یہ تمہارے ماتھے پر نشان کیسے ہیں؟ نیلوفر آپا، یہ نشان پیدائشی ہیں، بچپن میں یہ نشان ہلکے تھے، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی یہ بھی گہرے ہو گئے ہیں۔ درے شہوار بولی، دلکش کے ماتھے پر دونوں بہوؤں کے بیچ میں لہر سی بناتی ہوئی 2 لکیریں تھی، وہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ابری ابری بھی لگنے لگی۔ خیر اللہ نظر بد سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ انہوں نے بھتیجے کو دعا دی اور چلی گئی۔ ایک دن شیراز افریدی نے درے شہوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہزین احمد اور ان کے گھر والے ہمارے ہاں آنا چاہتے ہیں، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ درے شہوار نے حیرانی سے سوال کیا تو شیراز افریدی نے خاتمے پکڑی کتاب رکھتے ہوئے کہا، ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے شاہزین تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے لوٹ آئے ہیں اور وہ رشتے کے سلسلے میں ہماری دلکش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیراز، ابھی تو ہماری بیٹی نے تعلیم بھی مکمل نہیں کی، یہ سب اتنی جلدی؟ درے شہوار سوالیہ انداز میں بولی، میرے خیال میں کوئی خرچ نہیں، رشتہ بھی بڑا اچھا ہے، آنے دیجیے۔ شادی تو ہم پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے، میں نے انہیں آئندہ ہفتے آنے کی رضامندی دے دی۔ شیراز افریدی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ درے شہوار نے ان کی تائید کی۔ شاہزیب احمد شیراز افریدی کے خاندان کے دیرینہ مراسم تھے۔ ان کے بزرگوں نے جو تعلق قائم کیا تھا اسے آنے والی نسل نے بھی برقرار رکھا ہوا تھا، اس لیے شاہزیب احمد اور شیراز افریدی اس گہری دوستی کو رشتہ داری میں بدل جانے کے خواہاں تھے۔ شاہزیب احمد نے اپنے بیٹے شاہزین اور اہل خانہ کے ساتھ آ چکے تھے۔ دلکش نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، جس نے اسے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے نام سے زیادہ دلکش تھی۔ کتابی چہرہ، شانے پر جھولتی ہوئی ناگن زلفیں، اس کی بادامی آنکھوں کی چمک ایسی تھی گویا 2 ہیرے آنکھوں میں ڈال دیے ہوں۔ کمان آبرو کے ساتھ آنکھیں جدھر اٹھتی ایک سحر سا طاری کر دیتی، دیکھنے والوں کو لگتا ان آنکھوں سے کوئی رشتہ جڑ گیا ہو اور وہ دوبارہ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ شاہزیب احمد اور گھر والوں کے ساتھ شاہزین نے بھی فوراً اپنی پسند کا عندیہ دے دیا۔ شاہزید احمد سے سوچنے کے لیے وقت لے کر شیراز افریدی نے بہنوں اور سب کی رضامندی سے طے کیا کہ منگنی کی رسم کے لیے چاند کی 14 تاریخ مناسب رہے گی۔ درے شہوار کے والدین گزر چکے تھے، ایک بڑی بہن ملک سے باہر تھی، لے دے کے بس سسرال والے ہی تھے، کیونکہ وہ خوش اخلاق تھی اس لیے نندو کی چہیتی تھی اور انہیں سسرال اور میکے میں کبھی فرق محسوس نہ ہوا۔ منگنی کی تقریب میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے۔ منگنی کے تمام مہمان پہنچ چکے، سرمئی بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر تیر رہے تھے، مہکی مہکی گلابی شام مدہوش کن تھی اور گلابی جوڑے میں ملبوس دلکش بھی گلاب کی کلی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن میں خار یوں لگ رہا تھا کہ گویا صرف بنا ہی اس گردن کے لیے ہو
گداز کلائیوں میں پیلے کنگنوں کی الگ بہار تھی۔ ہیرے کی بندیاں اور انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ کیونکہ صرف خاندان کے لوگ تھے اس لیے تقریب جلدی ختم ہوئی۔ مہمان جا چکے تھے۔ دلکش اپنے کمرے میں جا کر لیٹی۔ اسے بڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر ہوگا جب دلکش کی آنکھ کھلی۔ اس کا سانس بڑا تیز چل رہا تھا اور سر سے پیر تک پسینے میں وہ شرابور تھی۔ خوف کے مارے اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سوتے میں اس نے دیکھا کہ ایک موٹا سانپ اس کی گردن میں بالکل خار کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ اس کی گردن میں بالکل خار کی طرح لپٹا ہے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دلکش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کلائیوں میں بالکل کنگنوں کے انداز میں سانپ بل کھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی گرفت بھی اتنی سخت تھی کہ ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب خواب تھا، مگر وہ دباؤ اور تکلیف اسے حقیقت میں ابھی بھی خاطور گلے پر محسوس ہو رہی تھی اور ماتھے پر بھی ایک سوئی سے چپتی محسوس ہو رہی تھی۔ دلکش نے دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے جھرجیاں سی آ رہی تھی، جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دلکش کو نہ پا کر درے شہوار اسے بلانے اس کے کمرے میں پہنچی تو دلکش سر تک چادر لپیٹے ابھی تک سوئی تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا دلکش کا منہ سرخ تھا، پھر اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ انگارے کی طرح جل رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ انہوں نے گھبرا کر شیراز افریدی کو اطلاع کی اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ دوا دے رہا ہوں، شام تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر پھوپھیاں اس بات پر مصر تھی کہ دلکش کو نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ انہوں نے دلکش کی نظر اتاری، دوا کا اثر تھا یا واقعی نظر لگی تھی کہ شام تک بخار خاصے کم ہو گیا۔ 2-4 دن ہی کچھ بہتر گزرے کہ دلکش کی طبیعت پھر خراب ہوئی۔ شیراز افریدی نے ڈاکٹر کی لائن لگائی، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے گئے مگر اس کی طبیعت نہ سنبھلی۔ دنیا بھر کے ٹیسٹ کروائے گئے مگر بیماری کی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ ایک دن درے شہوار نے دلکش سے کہا یہ کیسی منگنی تھی جس نے تمہیں اس حال کو پہنچایا؟ دلکش سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے منگنی کی رات کا سارا خواب ماں کو بتایا۔ یہ سن کر درے شہوار سن ہو کر رہ گئی۔ ان کی نظر فوراً دلکش کے گردن پر اٹھی۔ انہوں نے سوال کیا تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ دلکش بولی وہ تو میں بہت پہلے اتار چکی اور وہ تو اب نہ جانے کہاں ہو۔ میرے خدایا اب کیا ہوگا؟ آپا جان بھی یہاں نہیں۔ اپنی بچی کی حالت اور تعویذ نہ ہونے کا سن کر درے شہوار بڑی مایوس ہو گئی۔ ڈاکٹر، حکیم، صدقہ خیرات دنیا بھر کے جتن کیے مگر دلکش کی حالت نارمل نہ ہوئی اور وہ کمزور ہوتے ہوتے ڈانچے کی صورت بننے لگی۔ اس کے ماتھے پر بنی وہ لہراتی لکیریں سرخی مائل سے بالکل سیاہ ہو گئی اور ابھر کر جلد سے اوپر آ گئی اور غور کرنے پر یوں لگتا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے 2 سانپ ہوں۔ ایک دن کوٹھی کے گیٹ کے باہر سے مستقل بھین کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درے شہوار اس وقت دلکش کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ وہ روز دلکش کو لے کر آتی تاکہ اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے۔ انہوں نے چوکیدار کو آواز دی چوکیدار یہ کیسا شور ہے؟ چوکیدار بولا بیگم صاحبہ ایک جوگی ہے جو کہ بین بجا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کوٹھی میں کوئی سانپ موجود ہے۔ لفظ سانپ درے شہوار کی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ چونک کر بولی اسے اندر بلاؤ، ہم خود پوچھتے ہیں اس سے۔ جوگی اندر آیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں سانپ ہو سکتا ہے؟ درے شہوار نے پوچھا۔ جوگی بولا مائی یہاں ایک ایسی بوٹی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو صرف وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں زمین زہریلی ہو جاتی ہے۔ درے شہوار نے حیرت سے کہا زمین کیسے زہریلی ہو سکتی ہے؟ جوگی بولا سانپ جہاں ہوتا ہے اپنا جھاگ پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ زہریلی ہو جاتی ہے۔ تم بین کیوں بجا رہے تھے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ سانپ اگر یہی ہوگا تو بین کی لے پر باہر نکلے گا، پھر ہم اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ جوگی نے کہا امی اندر چلے، اب مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا جاتا، دلکش نے کہا۔ دلکش کی آواز پر جوگی نظر اٹھا کر دلکش کی طرف دیکھا اور حیرت سے چونکا۔ درے شہوار بولی یہ بچی بہت بیمار ہے اور دلکش کو تھام کر اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رک جا مائی، جوگی نے آواز دی۔ درے شہوار کے قدم رکے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسی بچی کی بیماری کبھی کبھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے گی۔ درے شہوار سنجیدہ ہو کر جوگی کے قریب آئی۔ کیوں سمجھ نہ آئے گی؟ جوگی بولا اس کے ماتھے کو دیکھ، یہی اس کی بیماری کی وجہ ہے۔ اس کے ماتھے پر دونوں لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوگی مزید بولا انہیں نکلوا دے تو یہ تیری بچی تندرست ہو جائے گی۔ درے شہوار نے دلکش کو اندر جانے کا اشارہ کیا، پھر جوگی کی طرف آئی کیونکہ اس نے انہیں بہت کچھ بتایا اور ایسی باتیں بتائی جو انہیں یقین دلا رہی تھی کہ دلکش کی بیماری کے پیچھے ایسی ہی کوئی وجہ ہے۔ کون کر سکتا ہے ہماری بچی کا علاج؟ انہوں نے پوچھا۔
مائی تیری بچی کا علاج میں کروں گا، ابھی مجھے جانا ہے تو ہمارا انتظار کر، میں پھر آؤں گا۔ اور وہ جوگی چلا گیا۔ درے شہوار کو پورا یقین تھا کہ جوگی نے جو بھی کہا سب صحیح ہے۔ انہوں نے شہراز افریدی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر جب درے شہوار نے اپنا خواب، منگنی کی رات کا دلکش کا خواب اور تعویذ کا بتایا تو وہ یہ سب سن کر وہ سوچ میں پڑے۔ ابھی تک تو انہوں نے دلکش کی بیماری اس کے سسرال والوں سے چھپا کر رکھی تھی، لیکن آخر کب تک آگے انہیں پتہ چل جانا تھا، پھر نہ جانے رشتے پر کیا اثر پڑتا، اور پھر ماہر سے ماہر ڈاکٹرز آزمائے گئے لیکن نتیجہ صفر تھا۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے اس علاج پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دلکش کی طبیعت بحال ہونے کی بجائے اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے لیکن ابھی تک اس جوگی کی واپسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ درے شہوار کو جوگی کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک بین کی آواز نے ان کی سوچوں کو منتشر کیا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی اور جوگی کے سامنے پہنچ کر بےتابی سے بولی، جلدی سے بتاؤ میری بیٹی کا علاج کب کرو گے؟ جوگی نے کہا، جان کو جوخم میں ڈال کر یہ کام کیا ہے، یہ بچی بہت بڑی مصیبت میں ہے، اس لیے اس پر ترس آیا۔ جوگی نے اپنی پوٹلی سے ایک گول ڈبہ نکالا اور بولا، یہ دیکھ، یہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہوگا، نہیں تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ درے شہوار کی بےتابی عروج پر تھی۔ تم بتاؤ تو صحیح، ہمیں کرنا کیا ہے؟ جوگی نے ڈبہ کھولا، اس میں ایک طرح کا صفوف تھا، ایسی لگتا تھا جیسے چمکدار ذرات ہوں، کھلاؤ تو لگتا ہے جیسے چمکتی ہوئی کوئی لہر اٹھ رہی ہو۔ پھر جوگی نے پوٹلی سے ایک سلائی نکالی اور بولا، مائی میری بات دھیان سے سن، رات میں جب یہ بچی سو جائے تو اسی سلائی سے یہ صفوف اس کی پیشانی پر بنے ان سانپوں پر لگانا، اس کے بعد ڈبہ کھول کر اس کے سرہانے کے قریب رکھنا، صفوف لگا کر سلائی بھی ڈبے میں رکھ دینا۔ یاد رکھنا، ڈبے کو کھلا رکھنا، یہ سانپ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر صرف اسی صفوف کی بو کو پہچانیں گے اور بچی کے ماتھے سے اتر کر یہ اسی بو کی وجہ سے ڈبے میں چلے جائیں گے۔ بہت دھیان کی بات ہے ورنہ بچی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، جوگی نے تاکید کر دی۔ درے شہوار بولی، ہم سمجھ گئے، ہم دھیان رکھیں گے، تم نے ہماری مدد کی، تم بتاؤ ہم تمہاری خدمت کریں۔ جوگی بولا، مائی سب خیر ہے تو اس بچی کی فکر کر، یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، چلی جا اور بغیر کچھ مانگے پوٹلی سنبھال کر چلی جا۔ آدھی رات کے وقت جب دلکش سو چکی تھی، درے شہوار نے وہی کیا جو انہیں جوگی نے بتایا تھا۔ ڈبے کو کھول کر انہوں نے اس کے سرہانے کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لائٹ بند کر کے وہ کمرے سے چلی گئی۔ آدھی رات کے بعد دلکش کی آنکھ کھلی، اسے لگا کہ اس کے ماتھے پر بہت بوجھ ہو رہا ہے، اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سائڈ کی ٹیبل پر پانی کا گلاس موجود ہوگا۔ اس نے اندھیرے میں ہی ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرایا، پانی بھرا گلاس وہیں الٹا اور جو ڈبہ درے شہوار رکھ کر گئی تھی وہ بھی نیچے گر گیا اور اس میں موجود ذرات پانی میں بہہ گئے۔ دلکش مایوسی سے دوبارہ لیٹی کیونکہ پانی کا گلاس الٹ گیا تھا۔ درے شہوار کو اکیلی دلکش کا سوچ کر نیند نہ آ رہی تھی۔ رات انہیں بہت لمبی لگ رہی تھی اور وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دلکش کے کمرے کی طرف بھاگی، وہاں پہنچ کر ان کی فلک شگاف چیخوں سے دلکش کا کمرہ گونجنے لگا۔ درے شہوار کی چیخیں دہلا دینے والی تھی، اس لیے شہراز افریدی بھی دوڑ کر کمرے میں پہنچے اور کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی تھی۔ دلکش کی رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی، اس کے منہ سے جاگ بہ رہے تھے، اس کے ماتھے پر بنے سانپ اب ماتھے سے غائب تھے۔ جوگی نے کہا تھا سانپ زندہ ہو کر ڈبے میں چلے جائیں گے، لیکن ڈبہ تو گر گیا تھا اور صفوف بھی پانی میں بہہ کر ضائع ہو گیا تھا۔ صرف دلکش کے ماتھے پر اس صفوف کے ذرات لگے تھے، اس لیے ان سانپوں نے زندہ ہو کر دلکش کو ڈس لیا تھا۔ اب ایسا کچھ ہو چکا تھا جو سننے اور بیان کرنے سے باہر تھا۔ درے شہوار اور شہراز افریدی کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ دلکش ان دونوں کو رونے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ درے شہوار کو کسی چیز سے دلچسپی نہ رہی، ان کی دنیا سمٹ کر ان کے اس کمرے تک محدود ہو گئی جہاں دلکش نے اپنے آخری لمحے گزارے تھے۔ وہ دیوانہ وار بیٹی کو پکارتی رہتی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر ان کا یہی حال رہا تو یہ صدمے سے پاگل ہو جائیں گی۔ شہراز افریدی نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو بالکل تبدیل کروائیں گے۔ سب سے پہلے کمرے کی دیواریں توڑی گئی، دیوار ٹوٹنے سے کمرہ خول سے جا ملتا۔ دیوار ٹوٹ چکی تھی، کمرے کی کھدائی ہونا تھی، فرش تقریباً شام تک پورا کھد چکا تھا، ایک کونا باقی رہ گیا تھا، ابھی وہ توڑا جا رہا تھا کہ زمین میں اچانک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ کدال کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی، دوبارہ چوٹ مارنے پر پھر ایسی آواز پیدا ہوئی۔ اس بات کی اطلاع شہراز افریدی کو دی گئی تو وہ وہاں آئے۔ آرام سے پورا ٹکڑا توڑو اور دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ہدایت دی اور پھر سب دیکھنے والوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ زمین سے برآمد ہونے والی شے ایک دیگ تھی،
ڈھکن کھولنے پر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ دیگ کے اندر سونے، ہیرے، جواہرات موجود تھے۔ درے شہوار بھی وہاں آئی۔ ان کی نظر جیسے ہی اس طرف گئی، انہوں نے دیگ کا ڈھکنا دیکھا۔ اس پر بالکل وہی سامنوا لکیریں بنی تھی جیسی دلکش کی پیشانی پر تھی۔ ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کے کانوں میں سرسراہٹ کے ساتھ ایک آواز سنائی دی، دلکش ہمیں مل گئی، یہ دولت تم لے لو۔ درے شہوار کا خوفناک خواب حقیقت کا روپ بن کر ان کے سامنے تھا۔ اس سے زیادہ ان میں تاب نہ تھی اور وہ چکرا کر وہیں گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔